अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, हथकड़ियाँ लगने का जो पूरा प्रोसेस और ड्रामा हुआ, उसे अब 30 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इन 30 घंटे के इस प्रोसेस में उन्हें लाहौर की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से सुबह सुबह 5 बजे के करीब, शायद 5:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया। वो गुम हो गए, उनको घुमा दिया गया। उसके बाद कैंट की कचहरी में उनको पेश किया गया, फिर पूरे लाहौर में उनको फिराया गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके वकला ने एक पिटिशन दाखिल की, उसको सुना नहीं गया। फिर उनको लाहौर से हथकड़ियाँ लगा के इस्लामाबाद लाया गया, जहाँ उनको एक मैजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने पेश किया गया, जहाँ 2 दिन का उनका फिजिकल रिमांड मांगा तो 8 दिन का था। 2 दिन का फिजिकल रिमांड मिला और अगली तारीख उसकी 27 ठहरी। ये जो सारा प्रोसेस गुजरा है, इस पूरे प्रोसेस को अब 30 घंटे से ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन और इसके सियासी असरात को देखें, मीडिया की टेलीविज़न स्क्रीन्स को देखें, अखबारों के इदारिये देखें, इस पर सोशल मीडिया में जो बहस हुई है, सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हुई है, अदालतों के बाहर जो मजमा इकट्ठा हुआ है, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज अब मान कोई भी नहीं रहा कि कौन करना चाहता था, बिकॉज सारा मलबा आ जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही फेंक दिया गया है। इस पर भी मजीद बात करते हैं। लेकिन जो कुछ भी कोई करना चाह रहा था, लगता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। एक्सप्लेनेशंस जो हैं, एक्सक्यूजेज हैं कि फवाद चौधरी के ऊपर जो एफआईआर में उन्होंने दहशत गर्दी की, इलेक्शन कमीशन को डराया धमकाया, उनके ऊपर बगावत का भी एक पर्चा उसके अंदर दाखिल हो गया, उस पर तो फिर आते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस से देखते हैं और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं थोड़ा सा हकाइक को, तो बिल्कुल, और जो पहले हमारे नॉलेज में है कि किस तरह से एक चहमगोइयाँ चल रही थी, एक अफवाह चल रही थी, एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है, इमरान खान के अलावा, इमरान खान को भी उनको गिरफ्तार करना है, पाबंद सलासल करना है, हथकड़ियाँ लगानी है, मारना पीटना है, डराना धमकाना है, थाना थाना, कचहरी कचहरी, कोर्ट कोर्ट उनको फिराना है, जैसे कि इमरान रियाज के साथ हुआ था। जिस तरह से 16 एफआईआर जो हैं अरशद शरीफ के खिलाफ काटी गई थी। और मकसद उस पर यह समझ आती है कि फवाद चौधरी की तरह के आदमी की सिलेक्शन पहले इसलिए हुई कि फवाद चौधरी सबसे बोल्ड, सबसे दबंग, सबसे सबसे असर्टिव, सबसे ज़्यादा जो शख्स गुज़श्ता चंद हफ्तों या महीनों से खुल के बोल रहा है तमाम चीज़ों के ऊपर, कोई चीज़ रोक ही नहीं रहा, और जो बिल्कुल एक टक्कर से एक चैलेंज कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत को भी, उसके पीछे खड़ी हुई इस्टेब्लिशमेंट को भी, कोई परवाह नहीं कर रहा, वो फवाद चौधरी। तो मकसद ये कि फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगा के, उसके चेहरे को कपड़े में डाल के, उसको शहर शहर, थाना थाना घसीट के एक ऐसा मैसेज दिया जाए, खौफ की फजा खड़ी की जाए कि बाकी सारा जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी डर जाएं, असद उमर को भी अपने तारे नज़र आ जाएं, फ़ारूक हबीब भी डर जाए, सेनेटर रौन अब्बास भी डर जाए, मुराद सईद डर जाए, अली अहमद डर जाए, और सारे लोग जो हैं वो डर जाएं, घबरा जाएं, और शायद मीडिया की बहुत से लोग भी डर जाएं, और एक पूरा एक अगर मैसेज यहाँ देना था तो ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकी। उसकी कम अज़ कम उसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह तो ये है कि फवाद चौधरी की अपनी शख्सियत कुछ इस किस्म की है, कुछ ऐसी बदला संजी है, कुछ ऐसी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कुछ ऐसी विटीनेस है फवाद चौधरी के अंदर, कि लाहौर के अंदर जब उनको कैंट कचहरी में पेश किया गया, कैंट की कचहरी के अंदर, लाहौर कैंट की, तो वहाँ वो मसलसल अपने कुप और जुमले कहते रहे कि भाई अगर आपको मुझे इसी तरह से गिरफ्तार करना था, दहशत गर्द वगैरह का पर्चा करना था, तो आप मुझे फ़ोन कर देते, इस तरह से उठा के लाने की मुझे क्या ज़रूरत थी। और फिर इस्लामाबाद के अंदर उनका मशहूर जुमला कि इन्होंने मुझे नेल्सन मंडेला बना दिया है, इन्होंने मुझे भगत सिंह बना दिया है, मैं इतना बड़ा था नहीं जितना इन्होंने मुझे बना दिया है। तो ये सारा प्रोसेस में उनकी शख्सियत का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनकी शख्सियत के रोल से शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जहाँ ये जो केस बनाया गया इतना फिस्टी और इतना फजूल और इतना वाहियात और इतना कमज़ोर और इतना नॉन सेंसिकल उनके ऊपर पर्चे जो हैं वो काटे गए हैं, जिसकी कोई टांगे ही नहीं है, जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है। उससे भी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पूरी पीडीएम की जमातों का जो जो पूरा मकसद था उसको बहुत बड़ा धचका यहाँ पे लगा है। दो कंपोनेंट थे फवाद चौधरी के केस के। पहला कंपोनेंट ये है कि फवाद चौधरी ने इस किस्म की ज़ुबान इख्तियार की, ऐसी धमकियां लगाई हैं, ऐसी दहशत पैदा कर दी है आधी रात को, सुबह के रात आधी रात के बाद, कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, वो खौफ व हरास में मुब्तला हो गया, मतलब दहशत मचा दी फवाद चौधरी साहब ने। और ये सवाल बड़ा डिस्कस हुआ है अदालत के सामने, जहाँ फवाद चौधरी के वकला ने ये क्वेश्चन उठाया कि जो सेक्रेटरी हैं
عمر حمید صاحب یا حمید عمر جو ہیں سیکرٹری جو ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کیسے یہ اسیسمنٹ اور ڈٹرمنیشن کر لی ہے اتنی جلدی کہ فواد چودھری جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کے نتیجے میں خوف و ہراس اور دہشت مچ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کب سے لوگوں کی گرفتاریاں ان ایشوز پہ کروانے لگا ہے کنٹمپٹ کے ایشو میں، اس کے پاس کنٹمپٹ کی ایک جنرل پاور تو ہے ہی۔ پھر دوسرا جس چیز سے بہت دھچکا لگا اس کیس کو وہ یہ کہ اس میں بڑی کنٹروورسی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایف آئی آر کس وقت درج کی، فواد چودھری کی جو متنازع تقریر ہے وہ دن کے وہ شرات کے کس وقت ہوئی، الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں جو ایف آئی آر کاٹی وہ کس وقت کاٹی، اسلام آباد کی پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور کس وقت پہنچی، لاہور کی پولیس میں سی ٹی ٹی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ اس میں کیوں ہوئی۔ جو اب تک جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری پہلے ہو گئی، اسلام آباد کی ایف آئی آر بعد میں کٹی ہے، گرفتاری لاہور کی پولیس سے کروائی گئی، اسلام آباد کی پولیس بعد میں پہنچی ہے، اور ایک عام تاثر اور امپریشن یہ ہے جو کہ ہماری ویسے بھی ایک ڈسکشن رہی ہے کہ اسکرپٹ تھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو پکڑنا ہے، فواد چودھری کو پکڑنا ہے، اسد عمر کو پکڑنا ہے، عمران خان کو پکڑنا ہے، شاید ایک دو اور لوگوں کو بھی پکڑنا تھا، اسکرپٹ پہ آدھا کام ہوا، اسکرپٹ تھا، ایکسکیوز کوئی بھی ڈھونڈا جا سکتا تھا، چونکہ اسکرپٹ تھا کہ فواد چودھری کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے رات کو، تو بعد میں جب ان کی تقریر سامنے آئی تو جلدی جلدی الیکشن کمیشن سے ایک ایف آئی آر کروائی گئی، اور یوں یہ سارا کا سارا مدعا اور الزام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آ پڑا ہے، اور الیکشن کمیشن بڑا ہی عجیب لگ رہا ہے اس پوری صورتحال میں، جہاں وہ پاکستان کے ایکس انفارمیشن منسٹر ایک کی پولیٹیشین کو یہ کہہ کے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرتا ہے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے، اس نے بغاوت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر جس چیز سے اور اس کو بہت نقصان پہنچا وہ یہ کہ اب تک بغاوت کا تاثر یہ تھا کہ آپ اگر پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی میوٹنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو فوجی افسروں کے اوپر اس قسم کے پرچے کٹ سکتے ہیں بغاوت کرنے کے کسی اتھارٹی کے خلاف۔ ایک پولیٹیشین جو پولیٹیکل ریٹرک استعمال کرتا ہی رہتا ہے اس کے اوپر بغاوت کا پرچہ کاٹ دینا جو ہے وہ خاصی مذہقہ خیز قسم کی صورتحال تھی۔ یہ صورتحال اتنی مذہقہ خیز جتنی میں ڈسکرائب کر رہا ہوں اس سے غالباً بہت زیادہ تھی۔ اگر آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھتے رہا ہوں، کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ فواد چودھری کی گرفتاری جو ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، اس میں ظاہر ہے دو تین ٹیلی ویژن چینل ایسے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو، پی 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 کو یا پی ڈی ایم کے جماعتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا تحریک انصاف اور عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی فواد چودھری کی گرفتاری کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کر سکے، اسے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ ڈان انگریزی کا بڑا اخبار جو تہیہ کر چکا ہے کہ اس نے خاندان شریفہ جو ہے اس کو ہر طرف ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو ٹو دی ہلٹ اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس نے بھی ایک اداریہ لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فواد چودھری کی گرفتاری سے حکومت نے کیا حاصل کیا، تاہم فواد چودھری کو بڑا فائدہ ہوا کیونکہ فواد چودھری ایک ہیرو بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری نے اپنی یہ گرفتاری خود ہی کرائی ہے، کیونکہ فواد چودھری کا قد اس سے اور اسٹیچر میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 30 گھنٹوں میں کہ شاید اس کا اندازہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا الیکشن کمیشن نے یا جو بھی فرشتے بھوت پریت تھے جو ان کو گرفتار کروانا چاہتے تھے انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ فواد چودھری خود ہی بھپتیاں کس رہا ہے کہ میں نیلسن منڈیلا بن گیا ہوں، میں جو ہے بھگت سنگھ بن گیا ہوں۔ تو اس میں سے حکومت کچھ خاص حاصل نہیں کر سکی اس پورے کیس کے اندر سے۔ اور پھر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی آج سارا دن ڈسکس ہوتا رہا اور میرا خیال ہے عدالت کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی فواد چودھری، اسد عمر اور عمران خان کے خلاف کنٹمپٹ کے کیسز جو ہیں وہ درج کر رکھے ہیں، اور ہر ہفتے بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ ان دی پریزنس آف دیٹ کنٹمپٹ کیس جو پہلے چل رہا ہے، ایک اور نیا دہشت گردی کا پرچہ، بغاوت کا پرچہ جو ہے وہ درج کرنا بہت ہی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ اور جب کنٹمپٹ کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو کنٹمپٹ تو وہ تھا جہاں لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل ممبر جج صاحب جو ہیں وہ سارا دن بلاتے رہے، صدا دیتے رہے کہ پیش کیا جائے، پیش کیا جائے، 6 بجے پیش کیا جائے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، پھر وہ کہتے رہے کہ 6 بجے فواد چودھری کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کو مسلسل یہ بتایا گیا کہ فواد چودھری اب لاہور پولیس کی کسٹڈی میں ہی نہیں ہے، اور فواد چودھری جو ہیں وہ تو لاہور سے ان کو اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے ایٹ اے ٹائم جب فاروق حبیب مسلسل ٹویٹر کے اوپر فوٹیج ریلیز کر رہے تھے کہ فواد چودھری لاہور کے اس حصے میں ہیں، اس حصے میں ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، اور فاروق حبیب کی گاڑی جو ہے وہ مسلسل فواد چودھری کی جو پولیس کسٹڈی والی گاڑی تھی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ تو دس واز این اوپن کیس آف گٹر کنٹمپٹ اگینسٹ لاہور ہائی کورٹ، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں
وہ ان کی بےبسی جو ہے وہ دیکھنے والی تھی. اب پاکستان میں کانٹمپٹ کے لاء کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. جج صاحبان کے خلاف اگر کوئی بات کر دے, ان پہ کوئی نکتہ چینی کر دے, کوئی سخت بات کر دے جو نہیں کرنی چاہیے, تو اس کو کنٹمپٹ کا کیس بنا دیا جاتا ہے, جو ہفتوں مہینوں چلتا ہے. اور گزشتہ چند برسوں میں اس کی فریکوینسی میں ان کنٹمپٹ کیسز کے بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا. لیکن در حقیقت اصل کنٹمپٹ وہ ہے جہاں کوئی پارٹی, حکومت کا کوئی ادارہ یا کوئی شخص یا کوئی اینٹی ایک عدالت کے حکم کو, اس کے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دے. یہ وہ صورتحال ہے جو ایک دن پہلے ہم نے دیکھی, جہاں لاہور پولیس, پنجاب پولیس جو ہے, اسلام آباد پولیس جو ہے, اس نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو, وہاں کے جج صاحب کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا, جو بیسک پریمیٹو فنڈامنٹل اتھارٹی ہے کسی عدالت کی, کہ ایک آدمی جو انڈر ڈیٹینشن ہے, اگر وہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن ڈالتا ہے جہاں کہا جاتا ہے پروڈیوس دا باڈی, یہ پرانا 12th سینچری کا جو انگریزی کامن لاء کا قانون ہے, اور اس کو کوئی اتھارٹی اگر ڈیفائی کرتی ہے, کنگز مین, بیکاز عدالت کا رول جو ہے وہ بادشاہ کے سپاہیوں اور بادشاہ کے کوتوال یا بادشاہ کے افسروں کے خلاف تھا. تو اگر بادشاہ کے افسر جو ہیں عدالت کی اس چیز کی جو ہے ریفیوزل کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, تو دیٹ از دی بیسک کلاسک گولڈ اسٹینڈرڈ کنٹمپٹ, جو ایک دن پہلے لاہور میں ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عدالت کچھ بھی نہیں کر سکی. باقی تو کنٹمپٹ بڑا سیکنڈری قسم کا ہے. بہرحال یہ تو کہانی قصہ ہے اس پوری صورتحال کا, جہاں اب فواد چودھری صاحب کو اب سے کوئی مزید, آپ کہہ لیں کہ ایک دن کے بعد 27 تاریخ کو ان کو دوبارہ اسلام آباد کی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا. پہلے 8 دن کی مانگی تھی کسٹڈی, لیکن 2 دن کا فزیکل ریمانڈ ملا. اب مزید کوشش کی جائے گی کہ 2 دن 3 دن کا فزیکل ریمانڈ ملے. مجھے بہت امید ہے کہ یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ بہت ہی زور لگانا پڑے گا مزید فزیکل ریمانڈ لینے کے لیے, اور شاید فزیکل ریمانڈ جو ہے پروسیکیوشن کو وہاں پر نہ بھی مل سکے. حکومت کا اس پہ جو رد عمل ہے وہ 2 کم از کم طریقوں سے سامنے آیا ہے. ایک وہ رد عمل ہے جہاں مریم اورنگزیب صاحبہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے اور خواجہ آصف نے برملا یہ کہا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پی ٹی آئی والوں کو کنسیشن لینے کی عادت پڑ چکی ہے, ان کی گرفتاری ہو جائے تو یہ اس کو بات کو پتنگڑ بنا دیتے ہیں, یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ کوئی کیس بنتا ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کی بےزتی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن جانے اور فواد چودھری جانے اور پی ٹی آئی جانے. یہ موقف تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ آصف صاحب کا. تاہم عطا تارڑ صاحب, مور لوئل دین دی کنگ جو ہیں, انہوں نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی کہ ابھی تو فواد چودھری کا جو فون اور اس کا لیپ ٹاپ ہے, ان میں سے چیزیں نکلیں گی, ایویڈنسز ملیں گی, پھر وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ جا کے عمران خان کے ساتھ جڑیں گی, اور وہ اس کو اس طرح سے کنسٹرو کر رہے ہیں, کنسٹرکٹ کر رہے ہیں پوری چیز کو, جس طرح سے اب سے بہت مہینے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کا جو کیس تھا اس کو جس طرح سے بلڈ اپون کیا گیا تھا. بائی دا وے ڈاکٹر شہباز گل لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے یہ پوری پروسیڈنگ دیکھنے کے لیے, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی لاہور میں آ کے ایک ملاقات کی ہے. تو بہرحال جس طرح سے خوف و ہراس فواد ڈاکٹر شہباز گل کے کیس میں جولائی اور اگست کے مہینے میں مچایا گیا تھا, اس کا اشر اشیر بھی یہاں پر حاصل نہیں ہو سکا. اور مجھے شک یہ ہے کہ جو اسکرپٹ ہے کہ اسد عمر کو پکڑنا ہے, فلاں کو پکڑنا ہے, فلاں کو پکڑنا ہے, اس اسکرپٹ کو خاصا دھچکا لگ گیا ہے. اور ابھی ایک اسیسمنٹ کی جائے گی کہ یہ جو گرفتاریاں اس طرح کی جا رہی ہیں, کیا ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوا بھی ہے عوام کے ذہن کے لیے کہ نہیں ہوا. اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ گرفتاریوں کا پروسیس جو ہے یہ رک جائے, اس میں کوئی سیٹ بیک آ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی یا گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن جو تھا کہ سیریز آف گرفتاریاں کی جائیں گی, اس سے خوف و ہراس مچایا جائے گا, اس پروسیس کو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جو کوئی بھی اس کو کر رہا ہے وہ اس کو یقینی طور پہ نظر ثانی جو ہے وہ کرنا چاہے گا. اب آ جاتا ہوں میں ایک اور انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں اس کے مزید میں اگلے ویلاگ میں شاید اس پہ مزید ڈیٹیل سے بھی بات کروں, لیکن ابھی اس کا تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ پچھلے کوئی 36 گھنٹے میں 30 گھنٹے میں جو وقت گزرا ہے جہاں فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا پورا پروسیس چلتا رہا, یہ ڈرامہ چلتا رہا, وہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے لاہور آ کر 2 دفعہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. ایک ملاقات پہلے کی, پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے, پھر اس کے 8-10 گھنٹے کے بعد انہوں نے ان سے دوبارہ ملاقات کی. اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی اس وقت ایک گو بٹوین ہے, بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ آف جنرل عاصم منیر اینڈ بٹوین دی فارمر پرائم منسٹر عمران خان, اور وہ ان کے پاس میسیجز اور کمیونیکیشن لے کے آتے ہیں. اور اس دفعہ جو ایک افواہ ہے, ظاہر ہے کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ میسیج کی کنوے ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی, پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اپنا بھی ایک ایجنڈا ہے, اور جو کیئر ٹیکر لگے ہیں جناب محسن نقوی صاحب, یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے
نہیں لگائے ہیں، یہ ان کی چوائس نہیں ہے. اور عمرہ کے اندر جو ان کی فوٹیج آئی ہے وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پر محسن نقوی صاحب الگ سے موجود تھے. ویسے وہ اس چھوٹے سے گروپ میں کیسے تھے جو ایک سیکرٹ جگہ سے باہر نکل رہا تھا، دس از بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ. لیکن میسج ایم سوری کچھ اسی قسم کا کنوے کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے کوئی تہیہ نہیں کیا ہوا کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کرانی ہی کرانی ہے. اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، پی ایم ایل این کا اپنا ایک اسٹینڈ پوائنٹ جو ہے ہو سکتا ہے. دس از سم تھنگ. لیکن کئی دفعہ ایسی خبریں جو ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں وہ صحیح نہیں بھی ہوتی، بہت سی پازیٹیو اسپن اس میں آ جاتی ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک خبر گردش کر رہی ہے وایا واٹس ایپ، وایا چہمگوئیاں، وایا دی سوشل میڈیا، تو آئی تھاٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو برنگ اٹ ہیئر. اب آ جاتا ہوں میں اس آخری چیز کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ ہے. جو میں نے پچھلا ویلاگ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس ویلاگ کے اوپر جو بہت سے کامنٹس آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کامنٹس آ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا، میں نے اس کو بہت بڑی ماسٹر اسٹروک کہا تھا اور میں مسلسل اس کی تائید کرتا رہا. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اگر یہ امپریشن قائم ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے اسٹیٹسٹکس میرے سامنے ہیں اس یوٹیوب چینل کے جو آپ سب کے سامنے نہیں ہیں. سبھی لوگ ہر ویلاگ کو نہیں دیکھتے. ایک ضرور کور ڈیڈیکیٹڈ گروپ ہے ویورز کا آپ میں سے جو تقریباً ہر ویلاگ کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ویلاگ کی ویورشپ جو ہے وہ پچھلے ویلاگ دوسرے ویلاگ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے ایک جو پوٹینشیل ویور ہیں آلموسٹ 300,000، اس میں سے ایک سرٹن پرسنٹیج ہر ویلاگ کو دیکھتی ہے، باقی کوئی ویلاگ دیکھتے ہیں، کوئی ویلاگ نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے ہفتے میں 1 یا 2 یا 3 ویلاگ دیکھتے ہوں، 6 نہ دیکھتے ہوں، 5 نہ دیکھتے ہوں. تو جب سارے ویلاگ نہیں دیکھتے، اور پھر دوسرا ایک اسٹیٹسٹک یہ شو کرتا ہے کہ آن این ایوریج ایک ویلاگ کا 20 منٹ کا ہو یا 30 منٹ کا ہو یا 15 منٹ کا ہو، وہ 55% یا 57% دیکھا جاتا ہے، جو اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس جو میرے سامنے آتے ہیں یوٹیوب کی ایوریج سے خاصا زیادہ بہتر ہے. ورنہ یوٹیوب کی جنرل ایوریج 50% سے کم ہی ہوتی ہے کسی ویلاگ کو دیکھے جانے کی. لیکن 55% دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سب لوگ سب ویلاگ نہیں دیکھتے، اور بہت سے لوگ چونکہ آدھا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہر ویلاگ کے اندر کیا پریسائز کمیونیکیشن ہے وہ سب تک نہیں ہوتی. تو یہ امپریشن کہ میں نے اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے پریزنٹ کیا کہ اس میں کوئی رسکس نہیں ہے اور اس کے اندر حکومت اس کو استعمال نہیں کرے گی، کریک ڈاؤن نہیں کرے گی، پولیس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والا، ایسا نہیں ہے. میں نے چودھری برادران کو ریفر کر کے اور ایک فیئر فیکٹر کو ریفر کر کے، پی ٹی آئی کے اندر کی ڈیبیٹ کو ریفر کر کے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے راستے میں اس قسم کے رسکس جو ہیں وہ موجود ہیں. ہیونگ سیڈ دس، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان جو ایک میجر ڈیسیجن میکر ہیں، جنہوں نے بہت سوچ کے یہ فیصلہ کیا، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. یہ تو بات بنتی نہیں ہے سوچنے کی کہ عمران خان نے جب سوچا کہ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا، اور بے تحاشا لوگ ان کو ہر قسم کا مشورہ دینے یا کاؤنٹر ویو دینے کے لیے بھی تیار تھے، اور وہ تیار بھی نہیں تھے پی ٹی آئی کے. تو یہ ایلیمنٹ کہ جب آپ اسمبلیاں توڑیں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ بنیں گی، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو بنا کے جو وفاقی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ صورتحال کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیں گی پولیس کی مدد سے، انتظامیہ کی مدد سے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی مدد سے، یہ بات بننے والی نہیں بنتی. سو عمران خان نے کوئی آنکھیں بند کر کے یہ بے خبری کے اندر یہ فیصلہ نہیں کیا، ایک آنکھیں کھلی رکھ کے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے ود اے ویو ٹورڈز دا فیوچر. تو یہ فیصلہ کیوں کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ عمران خان صاحب نے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، حالانکہ میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، میں ایک اور چیز تھوڑی سی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. آف آل دا پیپل آئی فرملی سپورٹ عمران خان، بٹ آف آل دا پیپل ان دا میڈیا ہو سپورٹ عمران خان، شاید ہی کسی نے عمران خان کی پالیسیز کو اور ان کے فیلیئرس کو اتنا زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ بنایا ہو گزشتہ چند مہینوں میں جتنا میں نے کیا. اگر اس میں اتنی انٹینسٹی نظر نہیں آتی تو اس کی وجہ ہے کہ میں کسی اینٹی عمران خان یا اینٹی پی ٹی آئی ایجنڈا کا حصہ نہیں ہوں. چند جرنلسٹ ایسے ضرور ہیں جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے کسی ایجنڈے کا حصہ ہیں، ان کو لوگ طرح طرح کے الزامات بھی دیتے رہتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایک انٹینس نیگیٹیوٹی سے دیکھتے ہیں. میں ان میں شامل نہیں ہوں، لیکن میں نے عمران خان صاحب کی بہت سی کمزوریوں، غلط فیصلوں کی نشاندہی کی. عمران خان صاحب کے یہ اعتراف کرنے سے پہلے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے اس سے پہلے ویلاگز میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کی پولیٹیکل کیریئر کی جو سب سے بڑی مسٹیک تھی، مطلب لوگ کہتے ہیں یہ مسٹیک تھی، وہ مسٹیک تھی، عثمان بزدار، بٹ آئی ایم آن ریکارڈ ان سیئنگ، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے کہا تو مجھے پھر ڈھونڈنا پڑیں گے ویلاگز. لیکن عمران خان صاحب کے ایڈمیشن کرنے سے پہلے
میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی وہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کی سب سے بڑی غلطی تھی. گناہ کبیرہ کیا انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف، اپنے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، پاکستان کے خلاف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے. میں نے آپ کے سامنے ویلاگس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ جب سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے اپریل 2021 میں عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی، ریکویسٹ کی جب وہ افغانستان پاکستان آئے، گیون دا فیکٹ کہ ولیم برنز کی کتابیں میں نے یہاں دیکھی ہیں، ہی از دا تھورو انٹلیکچوئل جنہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں 30-35 برس کام کیا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے مس ججمنٹ کی، ان کو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز سے ملنا چاہیے تھا، اسے انگیج کرنا چاہیے تھا. بائی ناٹ انگیجنگ ولیم برنز، عمران خان نے فیلڈ کھلی چھوڑ دی جنگ باجوہ کے لیے اور ملٹری کے لیے. انہوں نے اس اسپیس کو آکیوپائی کیا اور اس اسپیس کو عمران خان کے خلاف انہوں نے استعمال کیا. میں نے یہ بھی کئی دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب کو امریکن پالیٹکس یا امریکہ کا جو رول ہے دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے میں، اسے عمران خان نے اور پاکستان کے پورے سسٹم نے فوج کے علاوہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے. بہت زیادہ لوگ پاکستان میں سی پیک کو جب گیم چینجر کہتے رہے، چائنا کے رائز کی بات کرتے رہے، تو ان میں عمران خان بھی شامل تھے، جن کو یہ ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ امریکہ کا گلوبل پالیٹکس پہ پاکستان کے آگے پیچھے جو ریجنل ڈائنامکس ہیں ان پہ کتنا اثر رسوخ ہے. عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ امریکہ کے اندر پاکستانی ڈائسپورا کو استعمال کر کے کیسے وہ افیکٹو لابنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایسی کوشش بھی نہیں کی. ہیونگ سیڈ دس، یہ بھی امپورٹنٹ ہے ایڈمٹ کرنا کہ ٹو سم ون ہو از ویری کلوز ٹو عمران خان، میں نے یہ پتہ بھی کروایا، عمران خان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی تقدیر کا. امریکہ کی حکومتوں نے یا سی آئی اے نے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا امریکہ کے تھنک ٹینکس نے نہیں کرنا. اور عمران خان فرملی بلیوز دس تھنگ کہ جب پاکستان کی پالیٹکس سیدھی ہو جائے گی تو امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ بھی سیدھے ہو جائیں گے. اگر پاکستان کی پالیٹکس میں دان عقل ہوگی، اس کی ڈائریکشن صحیح ہوگی، وہاں ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر امریکہ اس نئے پاکستان کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ رکھے گا جب اس کو یہ کھیلنے کودنے کا سائڈ سے موقع نہیں ملے گا. جیسے جنرل باجوہ کو استعمال کر کے کھیل کود جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کو مانتے نہیں ہیں 99% لوگ، لیکن وچ از ایکچولی ٹرو. اور اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، میں ان واحد لوگوں میں سے ہوں جس نے تھرو آؤٹ جس کا کنسسٹنٹ یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے، جس میں برٹن کی انوالومنٹ ہے، جس میں واشنگٹن کی انوالومنٹ ہے، اور جس کے پیچھے تیسرا جو انویزیبل پلیئر ہے وہ انڈیا ہے، جس کو بینیفٹ دینے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے، کیونکہ آف کورس انڈینز افورڈ نہیں کرتے کہ وہ سامنے کھل کے آئے. تو یہ تو چند پوائنٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں پہ میں عمران خان صاحب کو کریٹیسائز کرتا رہا ہوں. ناؤ آئی کم بیک ٹو اٹ کہ لاجک ان کی کیا ہے. ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز، اور جو کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس قسم کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ رکھی جا رہی ہیں جہاں گورنر ڈیٹس نہیں دے رہے، دی جیوری از اسٹل آؤٹ آن عمران خانز ڈیسیژن آف دی ڈیسولوشن آف اسمبلیز. ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ گو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں چاہتی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن اپریل میں ہوں. سینسس کا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا، احسن اقبال صاحب نے چھوڑا ہے، اس کے حوالے سے خاصی بحث ہو رہی ہے، ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کر دیا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی جو پریڈومیننٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اپریل سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کو اپریل کی 15 16 17 تاریخ سے آگے پش کرنا بڑا مشکل ہے. اور سپریم کورٹ پاکستان سے ایسا کوئی فیصلہ کروانا سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اٹ ریمینس ٹو بی سین کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن ابھی تک جو پریڈومیننٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو اسٹیٹ پروونشل الیکشنز ہیں وہ نہیں رک پائیں گے. اب اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دوں. یہ ایک سنگل سورس انفارمیشن ہے کارپوریٹ ورلڈ کی کہ حکومت نے ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 15 فروری سے پہلے پاکستان آئیں گے. 13 فروری کی تاریخ بھی باقاعدہ میرے کان میں پڑی ہے. اور یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں جانا چاہتی آئی ایم ایف پروگرام میں. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہہ تو ضرور ہیں کہ ہم جائیں گے، لیکن ان کی اسیسمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے جو 4 کنڈیشنز ہیں، روپی کی فری فلوٹنگ، ٹیکسز کا بڑھائے جانا، یوٹیلیٹی پرائسز کا ریز کرنا اور امپورٹ ریسٹرکشن ختم کرنا، جب وہ چاروں چیزیں کریں گے تو اس سے ان کی سیاست کو مزید بہت بڑا دھچکا لگے گا. اس کے بجائے وہ چاہیں گے کہ حکومت اسمبلیاں ڈیزالو ہوں فروری میں اور ایک لانگ ٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آئے، ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بہت مہینے چلے، 90 دن سے زیادہ. اور پھر جب وہ اس کا ٹائم پیریڈ اور وہ مشکل فیصلے کرے آئی ایم ایف اور باقی سب چیزوں کے، ٹیکسز بڑھانا، یوٹیلیٹیز بڑھانا، سب کچھ بڑھانا، اور جب وہ حکومت ختم ہو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تو اس وقت ایک ٹوٹلی سیاست کا جو ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ بدل گیا ہو. یہ ابھی تک ایک سارٹ آف پروپوزل ہے
کہنے والے یہ کہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ کے کہ بالکل وہ بہت وثوق سے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونے چلا ہے، حکومت نے ایک اصولی طور پہ اپنا مائنڈ جو ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بنا لیا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ ابھی تک اس کو افواہ آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی خبر کے طور پہ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. سو انالیسس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو ان کو پرکھنا پڑتا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دن گزرنے سے ان کی صورتحال اور حقیقت جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے. جیسے اب سے 30 گھنٹے پہلے ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ، غصہ، ڈپریشن فواد چودھری کی اریسٹ کے حوالے سے تھا. 30 گھنٹے جو گزر کے اب اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہمیں اس صورتحال کو ایک ڈفرینٹ لینس سے پرکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس سے جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل نہیں کر پائی ہے، اور ہر نئے اریسٹ کا جو ڈویڈنڈ ہے وہ پچھلے سے کم ہوگا، جس کو اکنامکس لوگ پڑھتے ہیں جیسے کہتے ہیں دی کانسیپٹ آف ڈوینڈلنگ ڈیمینشنگ ریٹرنز. تو یہ جیسے جیسے آپ اس قسم کے اریسٹ اگر سسٹم کرے گا، جب اریسٹ شہباز گل کا ہوا تھا ان کے اوپر اس قسم کے کیسز تھے تو شدید خوف و ہراس تھا. اس کے بعد اعظم سواتی کے کیس میں کم تھا، وہاں بھی سسٹم نے بہت زور لگایا. اب اس کا بالکل امپیکٹ نہیں پڑ رہا. اسد عمر کو پکڑ کے اس قسم کے چوتیا الزام لگائیں گے تو بالکل ہی اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. کیا جسٹیفائی کریں گے اسد عمر پہ بغاوت کا؟ یہ ہر بندے کے اوپر بغاوت کا پرچہ ڈال دیتے ہیں. تو جب اسد عمر کے اوپر اس قسم کے پرچے کاٹیں گے، خود سوچیں ہاؤ اسٹوپڈ اٹ ول ریٹن. سارے ہی مطلب آئی ایم ناٹ ڈونٹ سے مور. تو یہ اسٹریٹجی کو بہت زیادہ ورک کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو لیٹس کنکلوڈ آن دس. کچھ اور گھنٹوں میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.